वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का और पादरी गिलबर्ट साहब का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं। मैंने भैया, आप इस प्रोग्राम को मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक आप इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, इसको देखते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ आज हमारे बहुत ही अजीज भाई खुदा के खादम रेवरेंड गिलबर्ट डेविड हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं भाई साहब आपको वेलकम कहता हूँ इस ब्रेकफास्ट शो में। थैंक यू भाई साहब। बहुत बहुत आपको सुबह बखैर। बहुत ही खूबसूरत आप लग रहे हैं और खासतौर पर आपकी जो जैकेट है ये देखकर तो मैं थोड़ा सा जो है ना एक्साइटेड हो रहा हूँ। और बहुत ही आपकी खूबसूरत मोहब्बत और आपका प्यार, और आप सुबह सवेरे एक अच्छी बात जो मुझे ये लग रही है कि आप बड़े वेल ड्रेस होके, तैयार होके, स्पिरिचुअली, फिजिकली आप जो है इस प्रोग्राम में आए हैं। और मुझे ये इस बात की खुशी हो रही है कि आप सुबह सवेरे उठे हैं और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? मैं बेहद मुझे खुशी हो रही है और मैं इसके लिए आपका भी शुक्रगुजार हूँ, खुदा का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे जो खुदा के खादम हैं वो हम जैसे खादमों को जो कि बहुत ज्यादा अपनी मिनिस्ट्री में बिजी होते हैं, ऐसे मौके फराहम करते हैं कि हम आकर आपके साथ मिलकर इस खिदमत का हिस्सा बन सके। सो बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और पादरी नोबल के लिए, दोनों के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और आज शाम आपके साथ आने के लिए तो थोड़ा सा जो आज मेरी जो ड्रेसिंग है, और आप मेरे यहाँ पे एक रीत का वो भी देख रहे होंगे क्रिसमस का, क्योंकि एडवेंट से हमारा क्रिसमस सीजन शुरू हो जाता है। हाँ जी, टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो ये जो है ना, आप कह लें कि पहली झलक है कि हम आज इकट्ठे हुए हैं क्रिसमस की सेलिब्रेशन के सिलसिले में। भाई साहब, आपको सुबह सवेरे जब आप इसका हिस्सा होते हैं, आप देख रहे होते हैं प्रोग्राम, कैसा लगता है आपको बाइबल टीवी ग्लोबल का ये प्रोग्राम जो है ब्रेकफास्ट शो? ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ये जो ब्रेकफास्ट शो है इसमें हमें मौका मिलता है कि हम अपने दिन की तैयारी कर सके। दिन भर के लिए जो हमें स्पिरिचुअल फूड चाहिए होता है वो हमें इस प्रोग्राम से मिलता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब मेरी मीटिंग्स नहीं होती, मैं बाहर नहीं होता, तो मैं जरूर जो ब्रेकफास्ट शो है आपका वो मैं ज्वाइन करता हूं और मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूं। और आपकी जो टीचिंग है इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी आप तैयारी करते हैं और लोग अच्छा स्पिरिचुअल फूड प्रोवाइड करते हैं। ये आपका बड़ापन है पाजी साहब, और मैं समझता हूँ कि जो आपकी मोहब्बत है ये बहुत ही मेरे लिए कीमती है। आप ना सिर्फ इस प्रोग्राम को देखते हैं बल्कि इसका हिस्सा भी बनते हैं बाइबल टीवी का, और मैं आपके लिए, आपकी सारी मिनिस्ट्री के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं चाहूंगा कि जो हमारे नाजरीन हैं उनको थोड़ा सा आप और भी अपनी मिनिस्ट्री के बारे में अपनी खुद जुबान से आप उनसे बताइए। आपकी मिनिस्ट्री जो है वो वॉल्सल में कैसे है और कितने अर्से से आप मिनिस्ट्री में, क्योंकि इस दौर में मैं समझता हूँ कि खुदा की खिदमत करना और इस तरीके से पैशनेटली करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें जरा अपनी खिदमत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी हमारे दोस्त जो हैं वो फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर, और लाइव ये जो है बाइबल टीवी ग्लोबल पर ये जो प्रोग्राम जा रहा है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इसके लिए। तो हमें थोड़ा सा प्लीज अपने बारे में, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताइएगा। पादी साहब, जैसा कि बहुत सारे जो हमारे इस वक्त व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हमारी एक जर्नी रही है हम दोनों की इकट्ठे तकरीबन गुज़श्ता 20 साल से, जब हमने इस्लाम में थे और हमने इस खिदमत को शुरू किया और आपके साथ मिलकर शुरू किया, और खुदा ने बड़ा ब्लेस किया और आपकी सारी गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए भी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और मैंने जो पहले तकरीबन 10 साल है वो मैंने इस्लाम में खुदा की खिदमत की, और सेंट पॉल चर्च को मैं जरूर मेंशन करूंगा यहाँ पे। और फिर वहीं से मैंने चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ अपनी जो ऑर्डिनेशन ट्रेनिंग थी उसको कंप्लीट किया, रिपन कॉलेज कर्स्टन से, ऑक्सफोर्ड से।
اور میری جو پہلی پوسٹنگ تھی وہ مینچسٹر میں تھی اور میں نے وہاں پہ تقریباً 5 سال خدا کی خدمت کی اور اس کے بعد پھر میں اس وقت تقریباً پچھلے 7 سال سے وونسول میں ایک ٹاؤن ہے ڈارلسٹن اور موکسلی 2 میرے پاس اینگلیکن چرچز ہیں جن پہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایشین منسٹری بھی ہے جو کہ ونس اے منتھ ہم ایک سروس کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے موقع دیا یہاں آنے کا اور خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے اور یہاں پہ ہماری جو خدمت ہے یہ بڑا ملٹی کلچرل ٹاؤن ہے. یہاں پہ ہم لوگوں کو خداوند کے پاس آنے کی بہت زیادہ موقع ہوتے ہیں کہ ہم ان کو خداوند کے پاس لا سکے اور خدا کا شکر ہے کہ چرچ جو ہے وہ ہر طرح سے گرو کر رہا ہے اور میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. اور اس بات کو جاری رکھیں گے اور لیٹر ہم بتائیں گے تاکہ آپ ان کو جوائن کر سکیں. پیسے ہم اس بات کو کنٹینیو رکھیں گے اور لیٹر میں اپنے پروگرام کے بارے میں بھی بتائے گا کرسمس کے پروگرام نئے سال کے. تو ابھی عزیزو ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں چلتے ہوئے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور دعا سے اس کا آغاز کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری روٹین ہے کہ صبح سویرے ہم خدا کا پاک کلام مل کر سیکھتے ہیں اور خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد میں درخواست کروں بھائی سب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں اور آج کے سارے پروگرام کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں. خداوند کا پاک کلام زبور 92 ہم دیکھیں گے سام 92. کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالی. صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا. 10 تار والے ساز بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ. کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا, میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو, آمین. جی بھائی صاحب آپ پلیز اس پروگرام کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں اور دعا میں رہنمائی فرمائیے. آئیے ہم دعا مانگیں. ہمارے نہایت ہی مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے اور خاص طور پر خداوند آج کے اس خوبصورت موقع کے لیے جب تو نے ہمیں اکٹھا کیا بائبل ٹی وی گلوبل پہ کہ ہم مل کر خداوند تیرے نام کو جلال دے سکیں. میں پادی نوبل کے لیے اور ان کی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں, اس ساری کانگریگیشن کے لیے جو اس وقت ہمیں اس میڈیا کے ذریعے سے جوائن کیے ہوئے ہے. تو خداوند آج کی اس عبادت کو ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں اور منت کرتے ہیں خداوند جو کچھ بھی آج کلام کا بیج بویا جائے, جو کچھ بھی آج ہم سیکھیں یہاں پہ وہ خداوند تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو. اور جتنے بھی لوگ خداوند اس وقت تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے اور اس عبادت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں, ہم ان کے لیے بھی تیری ڈھیروں برکتیں چاہتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ یہ سیزن آف ایڈوینٹ جو کہ ہمارے لیے تیاری کا وقت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اس کی پہلی آمد کو سیلیبریٹ کریں. تو خداوند تو ہم سب کی بڑی مدد اور رہنمائی کر, یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آمین. بھائی صاحب عزیز آئیے ہم خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ہیسٹینیشن یونائٹڈ فرام چرچ کی کوائر کے ساتھ مل کر خداوند کی ستائش کرتے ہیں.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंखें अपनी उठाकर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। वैसे भी इस गीत के साथ यकीनन बहुत सारी यादें वो बसता होंगी, आपकी भी, आपके बचपन की वो यादें, क्रिसमस की। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कराची के वो तमाम जो वाकयात हैं, बचपन की यादें क्रिसमस के हवाले से, क्योंकि आपके बड़े खूबसूरत चर्च से ताल्लुक है कराची से। तो जरा हमें बताइएगा कि कैसे आप सेलिब्रेट करते रहे अपनी जवानी में। अभी भी आप जवान हैं तो बचपन की जो यादें हैं क्रिसमस के हवाले से, खासकर अच्छा होता है ट्राई टू रिकलेक्ट योर माइंड। मैं कल याद कर रहा था कि वो जब हम जाते थे वो ढोलकी लेके, हारमोनियम लेके लोगों के घरों को हमने विजिट करना, और रात को जनाब वो बड़ा सेलिब्रेट करना 24 की रात को, और लोग जो वो फ्रूट दिया करते थे और बैठ के चाय पीना, एंजॉय करना। सर्दी बड़ी होती थी, और वो एक वो टोपी होती थी जिसमें सिर्फ वो आंखें और होंठ होते थे, हम उसको मंकी कैप कहते थे। तो हमने कहना भाई सर्दी बड़ी है, वो मंकी कैप जो ना, कान गर्म रहे, जरा सर गर्म रहे, और नीचे जनाब वो अपना मफलर वगैरह ले लो, सर्दी बड़ी है। तो बड़ा एंजॉय करते थे सर्दी को भी। जी हाँ, आपके यादें जरा थोड़ा शेयर कीजिएगा। मैंने जैसा आपने कहा कि मेरा ताल्लुक क्राइस्ट चर्च रिंग रोड से है, और ये मैं उसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। बड़ी जबरदस्त कलीसिया है। जब से आप कह लें कि 40-50 साल में का मेरा अपना एक्सपीरियंस है वहां पे, और यूथ को और चाइल्डहुड को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। आई वॉज ओनली 10-12 years old जब मेरी जो आंटीज थी वो क्वायर में थी क्राइस्ट चर्च की,
اور وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی. تو پہلے تو میں نے ان کے ساتھ جانا شروع کیا. دین آئی بیکیم ممبر آف دا کوائر. تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو کرسمس کیرلنگ تھی وہ تقریباً ایک ہفتہ جو کرسمس کیرلنگ ہوتی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری کانگریگیشن بہت بڑی تھی. ہاں, اور پورے کراچی سے لوگ ہمارے چرچ میں عبادت کرنے آیا کرتے تھے, اور پھر ہمیں ان تمام علاقوں میں جا کر, ان کے گھروں پہ جا کر ہمیں کرسمس کیرلنگ کرنی ہوتی تھی. جو بڑے بڑے جو علاقے تھے, جیسے مشن کمپاؤنڈ ہے اور صدر کا علاقہ ہے, لانڈی, کرنگی, ناظم آباد, جن علاقوں میں بھی ہماری کانگریگیشن تھی, اور یہ آپ کہہ لیں کہ مائلز اینڈ مائلز اوے, 25 میل, 30 میل, 40 میل کے علاقے تک جو ہے, پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی ہے بالکل, وہاں تک ہم جایا کرتے تھے. تو تقریباً ایک ہفتہ ہم کرسمس کیرلنگ کیا کرتے تھے. جو لاسٹ ڈے ہوتا تھا وہ ہم رنگ روڈ میں کیا کرتے تھے, ساری رات کرسمس کیرلنگ ہوتی تھی. اور صرف ہم صبح رات کو آتے تھے مڈ نائٹ سروس کے لیے, شام 6 بجے ہم شروع کرتے تھے رات کو مڈ نائٹ سروس کے لیے, اور پھر ساری رات, اور تقریباً صبح 6-7 بجے کرسمس والے دن ہماری کرسمس کیرلنگ جو ہے اینڈ ہوتی تھی. اور وہ جو جیسا آپ نے بتایا کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ کوائر آ رہی ہے ہماری کیرلنگ کے لیے, تو انہوں نے بڑے اچھے کرسمس کے جو ٹریڈیشنل فوڈ ہوتا تھا وہ انہوں نے تیار کیا. کیا کہتے ہیں ان کو, میں تو نام بھی بھول گیا ان کے, جو وہ جو بناتے ہیں گھروں پہ, گوجے اور سم تھنگ. ہاں جی, وہ بالکل سوجی کے. تو وہ لوگوں نے نا گرم گرم بنا کے تیار رکھے ہوتے تھے, اور جب ہم اسٹریٹس میں جایا کرتے تھے تو وہاں پہ اس زمانے میں تمام جو جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں رنگ روڈ کی, اس کی جو اسٹریٹس ہوتی تھی وہ ساری جو ہوتی تھی اسٹریٹ ساری, اور جو ہمارا جو مین بازار تھا وہ بھی ساری رات جو ہے وہ اسی طرح اوپن ہوتا ہے. اور سارے کراچی سے, دوسرے علاقوں سے ہمارے علاقے میں آ کے جو کرسمس کیرلنگ لوگ کرنے آتے تھے, ان کو یہاں پہ اسی طرح ویلکم کیا جاتا تھا. اور ایک عجیب سما ہوتا تھا, پورا جو لاسٹ ویک ہوتا تھا وہ بڑی سیلیبریشن ہوا کرتی تھی وہاں پہ. I can't forget all these things. اچھا, میں ایک مزے کی بات آپ کو کرسمس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ it's a time of reconciliation, صلح کا یہ وقت ہوتا ہے. تو میں لندن کی بات آپ کو بتانے لگوں کہ یہاں پر ایک فیملی تھی, وہ آپس میں کچھ ان کی ناراضگی تھی. تو وہ جو بھائی تھے جن سے وہ ناراض تھے وہ ہماری کوائر میں تھے, اور ہم گئے رات کو وزٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے اوپر سے دیکھا کہ وہ شخص جس سے وہ ناراض تھا وہ کھڑا تھا, تو انہوں نے ڈور نہیں کھولا. تو میں نے دیکھ لیا اوپر سے کہ وہ لائٹ سے انہوں نے جب پردہ تھوڑا سا ہٹایا تو میں نے دیکھ لیا. تو خیر موبائل کا بڑا ایڈوانٹیج ہے, تو اس وقت نئے موبائل آئے تھے. تو میں نے کیا کیا کہ میں بات کروں 97-98 کے اس دور کی. تو میں نے کیا کہ میں نے فون کیا, میں نے دیکھ لیا, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ دروازہ کھولیں. کہتا ہے یہ جو بندہ تھوڑے نال ہے یہ میں ناراض, میں نہیں پسند کرتا. خیر وہ میں نے اس کو سمجھایا, تو وہ اس نے دروازہ کھولا, اور سب سے پہلے کام اس نے یہی کیا کہ جس سے وہ ناراض تھا اسے گلے لگایا, معافی مانگی. پھر ہم نے ان کے گھر میں بیٹھ کے دعا کی, گیت گائے. اور that's the beauty of Christmas, کہ جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں, جن کے گھروں میں نہیں جانا چاہتے, ان کے گھر آپ خوشخبری کا پیغام لے کے جاتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح تو آئے صلح سلامتی کا پیغام لے کر. تو میں نا بھائیو, میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس سے ناراض ہیں, کوئی گلا شکوہ ہے, تو یہ کرسمس کا موقع ہے, سارے گلے شکوے دور کریں. آپ خود ان کو فون کریں, اپنے گھر بلائیں, یا آپ خود ان کے گھر چلے جائیں. اور یہ ایک محبت کا وقت ہے, ایک دوسرے سے پیار کریں. تو ایک بڑی خوبصورت حمد و ستائش کی میں نے ویڈیو جو ہے وہ اس کو تیار کیا ہوا ہے. اور یہ پنجابی کے جو ٹپے ہوتے تھے نا, یہ وہ ہیں, اور ان کو ہم خدا کی تعریف کے لیے سنیں گے اور خدا کی ستائش کریں گے. تو آئیے ہم خدا کی حمد کرتے ہیں اور ستائش کرتے ہیں. ایک چمکیا تارا ہے, ایک چمکیا تارا ہے, جگ تاریک سی ہن ہویا روشن سارا ہے, جگ تاریک سی ہن ہویا روشن سارا ہے.
अज रब दा ज़हूर होया, अज रब दा ज़हूर होया, मौत इबलीस दा हुण साया साडे तो दूर होया, मौत इबलीस दा हुण साया साडे तो दूर होया। आया छड़ आसमाना, आया छड़ आसमाना, खुशियां हर पासे होया सब इंसानां, खुशियां हर पासे होया सब इंसानां। ओदा शुक्र अदा करिए, ओदा शुक्र अदा करिए, यीशु इस काबिल है, आओ ओनू सजदा करिए, यीशु इस काबिल है, आओ ओनू सजदा करिए। तेरी हमदो सना करसा, तेरी हमदो सना करसा, अव्वल आखिर तू कल अज सदाई यकसा, अव्वल आखिर तू कल अज सदाई यकसा। यीशु चरण च आया है, यीशु चरण च आया है, मेरे जय पापियां नूं उन्हें आन बचाया है, मेरे जय पापियां नूं उन्हें आन बचाया है। यीशु कोई ना गुनाह कीता, यीशु कोई ना गुनाह कीता, सूली ते जान देके इबलीस तबाह कीता, सूली ते जान देके इबलीस तबाह कीता। अज छड़ खुद गर्जी, अज छड़ खुद गर्जी, जिस तेरा मुल तारिया पूरा कर ओदी मर्जी, जिस तेरा मुल तारिया पूरा कर ओदी मर्जी। नदी खून दी बह गई है, नदी खून दी बह गई है, कालख बदियां दी रूह जान तो लह गई है, कालख बदियां दी रूह जान तो लह गई है। सारी दुनिया च ना होवे, सारी दुनिया च ना होवे, मेरे ते यीशु नासरी तेरी सूली दी जे छां होवे,
میرے تے یسو ناصری تیری سولی تے تھا ہوے میرے تے یسو ناصری تیری سولی تے تھا ہوے میرے تے یسو ناصری تیری سولی تے تھا ہوے ہاللویا، پریز دی لارڈ. بہت ہی ٹریڈیشنل اور خوبصورت یہ گیت. اور میں بچوں کو دیکھ رہا تھا کس طریقے سے وہ بھنگڑا ڈال رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں. اور سب بڑا ہی اچھا لگتا ہے. دیکھیں غربت کے باوجود لوگوں کے اندر اتنا پیشن ہے، لوگ کتنے مان سے، کتنی خوشی سے. ابھی وہ جو دیکھیں شعر جو ہوتے ہیں نا، شاعری جو اوور فلو جو آپ کے اندر جو ہوتے ہیں نا، جذبات ہوتے ہیں، یہ ان کا اظہار ہوتا ہے. بے شک. تو کسی نے بڑی خوبصورت اس کی شاعری جو تعریف کی ہے کہ اٹس اے اسپونٹینیس اوور فلو آف دا پاورفل فیلنگ، کہ جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ان کا آپ اظہار کرتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت ہم دوستائش تھی. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. آپ کو کیسا لگا جی یہ گیت؟ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. تو بھائی صاحب میں وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ ابھی وقت ہو گیا خدا کے پاک کلام کا، تو میں آپ کے ہینڈ اوور کرنا چاہتا ہوں باقی کے سارے پروگرام کو. اور پلیز آپ خدا کا جو پاک کلام خدا نے آپ کو دیا ہے ہمارے لیے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، آپ تلاوت بھی کیجیے گا، اور اس کے بعد خدا کے پاک کلام کو آپ ہمارے لیے پیش کیجیے گا. تو بہنوں بھائیو، آپ بھی اپنی بائبل مقدس کو لے لیں، کیونکہ ہمیشہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل کو اپنے سے جدا نہ کیجیے. تو اوور ٹو یو بھائی صاحب، خدا من آپ کے ساتھ ہو، اور خدا کا پاک کلام آپ ہمارے لیے پیش کیجیے. تھینک یو پادی صاحب. اینڈ گڈ مارننگ آل دا ویورز. آج صبح اس سے پہلے کہ میں خدا کے پاک کلام کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں، آپ ایک ریڈنگ ہے، اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے آپ کھول کے رکھیں. یہ ہے بک آف آئزایا چیپٹر 11 ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، یسایہ نبی کا صحیفہ، اور اس کا جو 11 باب ہے اسے آپ کھول کے رکھیں. ابھی ہم اس کے بارے میں بات بھی کریں گے اور سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس ایڈونٹ سیزن کے لیے. بہت سارے لوگ جن کا تعلق انڈیپینڈنٹ چرچز سے ہے، یا وہ ٹریڈیشنل یا جو چرچز ہیں جو جس میں کہ ہم ان تمام جو ہمارے چرچ ٹریڈیشنز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے، ان کے بینیفٹ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایسٹر سے پہلے ہم لینٹ کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہونے سے پہلے، اس کی جی اٹھنے سے پہلے ہم ایک بڑا وقت خوبصورت گزارتے ہیں دعا میں، روزے میں. اسی طرح سے جو ارلی چرچ تھا اس نے 4th سینچری میں ایڈونٹ کا آغاز کیا، اور ایڈونٹ وہ ٹائم ہوتا تھا جب لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس نئے لوگ آتے تھے تو وہ اپنے بیپٹزم سے پہلے تقریباً 6 ہفتے جو ہے، جو پہلے ایڈونٹ تھا وہ تقریباً 6 ہفتوں پہ مشتمل ہوتا تھا. اور پیپل یوز ٹو اسپینڈ ٹائم ان پریئر، ریڈنگ دا بائبل، اور وہ اپنے آپ کو تیار کرتے تھے بیپٹزم کے لیے. اور بیپٹزم جو ہے وہ کرسمس ڈے پہ ہوا کرتے تھے. تو یہ جو ٹائم آف ایڈونٹ ہے، یہ ٹائم ہے پریپریشن کا، جب خداوند یسوع مسیح کی ہم جو فرسٹ کمنگ ہے، اس کا جو برتھ ڈے ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور جو ورڈ ہے ایڈونٹ، یہ ہمیں ملا ہے جو ایک لیٹن ورڈ ہے ایڈوینٹس، اس سے یہ نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کمنگ اور ارائیول. جس طرح سے خداوند یسوع مسیح پہلے اس دنیا میں آئے 2000 سال پہلے، اور لوگوں نے اس کے لیے، لوگ کئی 100 سال سے، ہزاروں سال سے لوگ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے منتظر تھے، کیونکہ خدا نے ان کو یہ پرومس دیا تھا، یہ ہوپ دی تھی، ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک نجات دہندہ بخشوں گا، اور اس کے بارے میں ہم اور سیکھیں گے. لیکن جن چرچز میں ہم ایڈونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، جو ایڈونٹ ہے اب وہ 6 ہفتوں سے کم ہو کر 4 ہفتوں پہ رہ گیا ہے.
جو منتھ ہوتا ہے بیفور کرسمس اس کو ہم سیزن آف ایڈونٹ کہتے ہیں. اس میں 4 سنڈیز ہوتے ہیں, 4 سنڈیز بیفور کرسمس یہ ایڈونٹ کا سیزن شروع ہوتا ہے. تو اس سال 28 جو ہمارا سنڈے تھا, دیٹ واز دا فرسٹ سنڈے آف ایڈونٹ, مسیح کی آمد کا پہلا اتوار. اور وہ جو اتوار ہے اس کو ہم خاص طور پر ہوپ کے حوالے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس دن ایک جو فرسٹ کینڈل, آپ میرے کوٹ پہ جو ریت ایک طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, اس کے 4 کارنر ہے. جو ریت ہوتی ہے وہ چرچز جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر کے رکھتے ہیں اپنے چرچز میں, اور اس میں 5 کینڈلز ہوتی ہیں, 4 پرپل کینڈلز ہوتی ہیں اور ایک مڈل میں ایک کینڈل ہوتی ہے, اس کو بڑی بھی ہوتی ہے اور اس کو مسیح کی کینڈل یا کرائسٹ کینڈل کہا جاتا ہے. تو جو فرسٹ سنڈے آف ایڈونٹ ہوتا ہے اس پہ پہلی جو کینڈل جو ہے وہ جلائی جاتی ہے, وہ اس کو ہوپ سے ہم جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں, یا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کینڈل آف ہوپ ہے. اور ہوپ سے ہی ہم جو کرسمس سیزن ہے, جو ایڈونٹ ہے, اس کا آغاز کرتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اب خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ یہ جو پہلا سنڈے ہے جسے ہم سنڈے آف ہوپ یا جو پہلا جو اتوار ہوتا ہے, اس کے حوالے سے میں ایک آج حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فرام دا بک آف آئزایہ چیپٹر 11. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. اور یہاں اس طرح سے لکھا ہے, اور یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی, اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی, حکمت اور خرد کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح, معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا, بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا. اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا. اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگا اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا. پس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا, اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے, اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی اور ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے, اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا, اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا. اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افئی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے, کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی. خداوند کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو. ہم آج صبح ہوپ کے بارے میں, امید کے بارے میں سیکھیں گے کرسمس کے حوالے سے. خداوند یسوع مسیح کی جو پہلی آمد تھی, جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں نجات دہندہ کے طور پر آئے, ان کی آنے سے پہلے کئی 100 سال پہلے یسایہ نبی نے اپنی جو پیشن گوئیاں ہیں, جو بک آف آئزایہ ہے, یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں بے شمار اس میں پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں. اور خدا نے یسایہ نبی کے حوالہ سے بنی اسرائیل قوم کو یہ پیغام دیا تھا کہ اس وقت تمہاری جو حالت ہے وہ اس وقت اسیری میں تھے, دکھ میں تھے, تکلیف میں تھے, اور ان کو ایک دلاسے کی ضرورت تھی, ان کو ایک تسلی کی ضرورت تھی. اور وہ تسلی جو ہے یسایہ نبی کے صحیفہ میں ہمیں ملتی ہے. خداوند نے ان کو کہا تھا کہ یسی کے تنے سے, جبکہ جو داؤد بادشاہ تھا اس کے زمانے میں اور سلیمان بادشاہ کے زمانے میں جو بادشاہت تھی وہ بڑے زوروں پہ تھی,
اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہ بادشاہت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی، وہ سیری میں چلے گئے، اور جب وہ سیری میں تھے، ہر قسم کے دکھ میں تھے، تو اس زمانے میں خدا نے ان کو ایک امید کا پیغام دیا کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا، تم کو ایک بیٹا بخشا جائے گا۔ اور پھر اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش نئے عہد نامے میں ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو ہمارا حوالہ ہے اس میں لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے، یسی جو ہے وہ داؤد کا باپ ہے، اور یہ جو پرومس ہے جو دیا گیا ہے یہ داؤد کی نسل سے اس بادشاہ کے بارے میں دیا گیا ہے جس کے بارے میں بھی پڑھا ہم نے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں جب پیدا ہوئے ایک بچے کی شکل میں ایک نجات دہندہ بن کر آئے، انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی، اپنا خون بہایا، لیکن فی الحقیقت وہ ابدی اور ازلی بادشاہ سے، خدا نے داؤد بادشاہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل سے کبھی بادشاہ ختم نہ ہوگی، اور پھر یہی ہوپ ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو بک آف جینیسس میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ چیپٹر 3 ورس 15 میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا سے گناہ ہو گیا اور خدا نے ان کو سزا دی اور ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، تو اس وقت خدا نے ان کو یہ پرومس دیا تھا کہ عورت کی نسل سے وہ شخص آئے گا جو کہ ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ ابلیس جو کہ خدا کا بھی دشمن ہے، خدا کے لوگوں کا دشمن ہے، اس نے آدم اور حوا کو ورگلایا اور انہوں نے گناہ کیا اور ان کو سزا ملی، لیکن خدا نے اسی وقت ان کو ایک امید کی کرن بھی دکھا دی تھی کہ جو عورت کی نسل سے مسیح آئے گا، پیدا ہوگا، وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ اور یہی بات جو ہے ہمیں یسایہ نبی کے صحیفہ میں پھر ملتی ہے۔ اس کی جو چیپٹر 9 ہے اس کی دوسری ورس میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بک آف ازائیا چیپٹر 9 ورس 2 میں لکھا ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ یہ وہ نور تھا جو کہ ہم آج سے 2000 سال پہلے ملک اسرائیل میں چمکا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے وہاں پہ جنم لیا تو آسمان سے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر ان گڈریوں کو جو کہ رات کو اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے ان کو یہ پیغام دیا کہ وہ نجات دہندہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے اور وہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہی پیغام آج ہم دنیا کو دے رہے ہیں کہ دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ امید، وہ ہوپ جو کہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے اس دنیا میں 2000 سال پہلے آئی تھی، آج اسی ہوپ کو لے کر ہم دنیا میں جا رہے ہیں کہ وہ نجات دہندہ جو 2000 سال پہلے چرنی میں پیدا ہوا تھا وہ اب بادشاہ کے طور پر، ایک حاکم کے طور پر، ایک حکمران کے طور پر اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ صرف بنی اسرائیل کا نجات دہندہ بن کر نہیں آ رہا بلکہ وہ ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اس سے دنیا کی تمام قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی، اس سے دنیا کی ساری قومیں امید رکھیں گی۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے جو میجر ریلیجنز ہیں جیسے اسلام ہے یا جوڈائزم ہے، وہ دونوں کے دونوں اور مسیحیت سمیت تمام کے تمام مسیح کی دوسری آمد کے منتظر ہیں۔ ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کرسمس از ناٹ آل اباؤٹ پارٹنگ اور سیلیبریشن اور ڈانسنگ، لیکن حقیقت میں کرسمس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسیح کی پہلی آمد کو ضرور سیلیبریٹ کریں، خدا کے اس وعدہ کو جو اس نے دیا تھا بنی اسرائیل قوم کو، ایک مسیح آئے گا۔ مسیح تو آ چکا ہے، دنیا میں آ چکا ہے، اب ہم اس کی دوسری آمد کے منتظر ہیں۔ یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا، میں جاتا ہوں اور پھر میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور جو حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس میں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب وہ آئے گا اور وہ ایسی بادشاہی قائم کرے گا جس میں، جیسے پادری صاحب ابھی شروع میں ہم بات کر رہے تھے، کہ جس میں پیار ہوگا، میل ہوگا، محبت ہوگا، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ لیکن یہ وارننگ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہ مسیح کو قبول نہیں کیا،
جنہوں نے مسیح کو ریجیکٹ کیا ہے وہ اب آئے گا ایز اے جج، وہ حکمرانی بھی کرے گا، وہ عدالت بھی کرے گا. اور جن لوگوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے وہ بڑا مشکل وقت ہوگا دنیا پر، لیکن جو مسیح کے پیروکار ہیں، people who love Jesus, people who have accepted Jesus as their Lord and Savior, they don't have to worry about this. وہ مشکل کا وقت ہوگا، یسوع مسیح صداقت سے عدالت کرے گا. وہ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، لکھا ہوا ہے کہ وہ عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا. اب وہ آ رہا ہے، وہ انصاف کرے گا اور دنیا کے تمام جو بادشاہ ہیں وہ اس کے سامنے سرنگو ہوں گے، اپنے تاج، اپنی جو سر اس کے سامنے جھکائیں گے. اور آج ہمارے لیے یہ موقع ہے جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، جب وی آر آلریڈی انٹرڈ انٹو دا سیزن آف ایڈونٹ، کیا ہم تیار ہیں اس کی دوسری آمد کے لیے؟ پہلا کویسچن تو ہمارے اپنے لیے ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ جب مسیح آئے گا کیا ہم اس کی دلہن کے طور پر اس کا استقبال کریں گے، یا ہم بھی ڈرتے پھریں گے کہ آئے پہاڑوں ہم پر ٹوٹ پڑو؟ نہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں آج جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی پہلی آمد کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے، بڑا خوبصورت گیت جو پہلا گیت پادری صاحب نے رکھا تھا، دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ، مسیح آ رہا ہے. مسیح اب پورے جلوے میں، اس کے ساتھ اس کے فرشتگان ہوں گے. جب وہ آئے گا دنیا کی عدالت کرنے کے لیے، یہ دنیا نہیں رہے گی، نئی دنیا ہوگی. اور ہم جو کہ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہم جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے، ہم اس کے ساتھ بادشاہت کریں گے. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہمارے ساتھ. تو کرسمس جو ہے وہ صرف گیت گانا یا پارٹی کرنا نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی سے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈیورنگ دا سیزن آف ایڈوینٹ، پادری صاحب نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو اگلے 4 ہفتے ہیں، اس میں 4 تھیم ہیں کرسمس کے. پہلا جو ہے وہ ہوپ ہے. خداوند یسوع مسیح جو کہ ایک امید کے طور پر، دنیا کی امید جو تھی خداوند یسوع مسیح سے تھی اور ہے کہ وہی ان کو نجات دے سکتا ہے. نجات کے لیے کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا. یسوع مسیح اس دنیا میں نجات دہندہ کے طور پر آیا. اب ہم جو اگلے 3 ویکس ہوں گے ان میں ہم 3 تھیم کے بارے میں دیکھیں گے. تھیم آف فیتھ، جوائے اینڈ پیس. یہ جو 4 ہفتے ہیں ایڈوینٹ کے، پہلا ہفتہ اس وقت ہم پہلے ہفتے میں ہیں مسیح کی آمد کے یا ایڈوینٹ کے فرسٹ ویک میں. اور فرسٹ ویک میں ہم نے یہ سیکھا کہ مسیح جس کا کہ وعدہ خدا نے نہ صرف آدم اور حوا بلکہ تمام جنریشن سے کیا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ بھیجوں گا. ہم اس نجات دہندہ کی پہلی آمد کو، جس طرح خدا نے اپنا پہلا وعدہ پورا کیا، اس نے نجات دہندہ کو بھیجا. 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے جنم لیا، اس نے اپنی جان دی، اور اس نے جو کچھ بھی اس کے بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا تھا، یسایہ 53 باب جو ہے بڑا مشہور حوالہ ہے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے بارے میں، اس کی جان دینے کے حوالے سے. جس طرح سے وہ پرومسز خدا نے پورے کیے، اب ہماری امید جو ہے وہ اس مسیحا پر ہے جو کہ پھر آنے والا ہے. وہ آ کر اپنی یہاں پہ بادشاہت قائم کرے گا. جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ یہاں پہ نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ مردے یہاں پہ ہوں گے. ہم سب کے سب اب وہ راج کرنے کے لیے جب آ رہا ہے تو ہم اس کی بادشاہت کا حصہ ہوں گے. اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہے نہیں. دس از دا گڈ نیوز کہ خداوند یسوع مسیح ہماری عدالت کرنے کے لیے اور راج کرنے کے لیے He is going to come to rule the world. اس کی اپنی بادشاہت ہوگی. اور میری دعا ہے کہ جب ہم اس سیزن آف ایڈوینٹ میں داخل ہوئے ہیں تو اس میں ہم اس کو منی لینٹ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اس میں اور زیادہ وقت دعا میں گزاریں، خدا کے کلام کو پڑھیں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں پادری صاحب کے لیے کہ ہر روز صبح اس بریک فاسٹ شو کے ذریعے سے اور اس ٹیچنگ کے ذریعے سے، خوبصورت ٹیچنگ کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں ساری جو اس کے جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ مسیح نے آنا ہے، مسیح آ چکا ہے اور مسیح دنیا کا نور بن کے آیا ہے. اب دیکھیں کہ جو ہوپ ہے، جب ہم ہوپ کی بات کرتے ہیں کہ کہاں ہوپ کی ضرورت ہوتی ہے، ابھی ہمارے سامنے بڑی زندہ مثال ہے. جب پینڈیمک میں
میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وینٹیلیٹر پہ جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور پھر دعاؤں کے وسیلہ ہم نے لوگوں کو وینٹیلیٹر سے آتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو ہوپ ہے, جو امید ہے, ہم زندہ امید کی بات کرتے ہیں. یہ امید نہیں ہے اچھا جی میں نے تیاری تو کوئی نہیں کی تھی ایگزام کی, لیکن امید ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا. I'm not talking about that hope. We are talking about the living hope. یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ امید ہے. جس طرح سے خدا نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا, اب ہماری بھی یہی امید ہے کہ ہم بھی اسی طرح ایک دن زندہ کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ قیام کریں گے. اور میری آج یہ دعا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے, جو کہ دنیا کا نور ہے, اس میں لکھا ہے کہ in him was life and that life was the light of all mankind. اور جب خدا یسوع مسیح آیا تو وہ دنیا کا نور بن کے آیا. اس نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں, اور وہی نور جو ہے وہ تاریکی میں چمکے گا. جہاں پہ تاریکی ہوتی ہے وہاں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, نور کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک بڑی اچھی فریز ہے اردو کی کہ ہم نے کیا دیکھی ہے, امید کی کرن. امید کی کرن, روشنی جو ہے وہ جب ہمیں نظر آتی ہے ہمیں ایک امید ہو جاتی ہے. اور وہی یسوع مسیح جو ہے وہ نور بن کے اس دنیا میں آیا, دنیا کے لیے امید بن کے آیا, تاکہ دنیا کو موت سے نکال کر, تاریکی سے نکال کر اس ہمیشہ کی روشنی میں داخل کرے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہم سب جو کہ آج خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اس کی دوسری آمد کے منتظر ہیں. جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ قیام کریں گے. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب, بہت ہی خوبصورت یہ امید کا پیغام. ایک بات جو بھی آپ نے فرمائی, اور جب آپ ذہن کی بات کر رہے تھے کہ جی وہ جو ہوپ ہوتی ہے, کچھ ہوپ ہوتی ہے جو کہ ازمپشن پہ ہوتی ہے کہ جی میں ازیوم کر رہا ہوں کہ جی ہو جائے گا. اور جو کرسچن ہوپ ہے اٹس ناٹ بیسڈ اپون دا ازمپشن, یہ از بیسڈ اپون دا ٹروتھ, اور ٹروتھ کین ناٹ بی چینج. تو سچائی جو ہے وہ نہیں بدلتی, اور جو ہماری جو امید ہے وہ کسی فرضی قصہ کہانی پر نہیں ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ خداوند کے پاک کلام پر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ دور ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ سچائی بتانے کی ضرورت ہے کہ جیسے خداوند اپنے وعدے کے مطابق خداوند نے اپنے کلام کو پورا کیا. اور آپ نے بڑا خوبصورت جو ٹیکسٹ جو پیش کی کہ ایک امید تھی بنی اسرائیل کے لیے اور وہ اس کے انتظار میں تھے. عیسائیہ نبی کا صحیفہ جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے, خداوند کے ناموں کے حوالے سے, ان کی پیدائش کے حوالے سے, اور جو لوگوں کے پاس ایک امید تھی جو کہ بک آف جینیسس میں خداوند نے جو پیدائش میں کتاب میں جو خداوند نے کہا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا. تو یہ جو بنیاد تھی اس کلام کی, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ غلطیوں کے خط کے اس میں پالوس رسول جو ہے بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو وہ عورت سے پیدا ہوا, اور خداوند اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. وہ صادق القول ہے, اور ہمیں لوگوں کو یہ امید دینی ہے کہ وہ خداوند پر ایمان رکھیں, اور جیسے بھی حالات ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چرچ نے بھائی صاحب بڑا اہم رول ادا کیا ہے اس سارے کرائسس میں, جبکہ لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے بڑے پریشان تھے. اور میں اس بات کی بھی خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پیپل دے ور لوکنگ ٹوورڈز دا چرچ, کہ چرچ کب کھلنا ہے. اور آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ چرچ کب کھولنا ہے. تو یہ آپ ضرور شیئر کریں اس بات کو کہ لوگوں کے اندر جو ایک ایکسائٹمنٹ ہے, آپ کیسا محسوس کرتے ہیں, اور آپ کی جو بھی کرسمس کی جو عبادات ان کے بارے میں بتائیے گا اس کے ٹائمنگ کے حوالے سے. اور تھوڑا سا بتائیے کہ لوگوں کے اندر جو خداوند کے کلام کی جو ایک پیاس ہے, بھوک ہے, جس کو آپ نے محسوس کیا, میں نے بھی کیا, اور پوری دنیا نے کیا, کہ پیپل دے ور کرائنگ فار دا اوپننگ آف دا چرچز. جی بھائی صاحب. ایک سینگ ہے, لوکل چرچ از دا ہوپ فار دا کمیونٹی, اور یہ سچ ثابت ہوا اس پینڈیمک کے زمانے میں. جب بہت زیادہ حالات خراب تھے اور چرچ کو بند ہوئے, تقریباً میرا خیال ہے 4-5 مہینے ہو چکے تھے, اور لوگ آ کے, آپ یقین کریں کہ مطلب جس ایریا میں میرا گھر ہے وکرج کا, سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ وکر رہتا ہے, تو لوگ آ کے دروازہ نوک کر کے, جو آپ نے بات کی نا بھی, یہ بالکل حقیقت ہے, لوگ آ کے دروازہ نوک کر کے پوچھا کرتے تھے کہ چرچ کب کھل رہا ہے, کب کھلے, کب ہم چرچ جا سکیں گے. امید جو ہے وہ خدا پہ ہے. لوگ
خدا پہ امید رکھتے ہیں، اور میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس علاقے میں جہاں پہ خدا نے رکھا ہے ہمیں یہاں پہ اس خدمت خدا نے ہمیں دی ہے، اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ 2 ٹاؤنز ہیں وولسول میں، جو ایک ہے ڈالسٹن، یہ بڑا ملٹی کلچرل ٹاؤن ہے، اور ایک جو ہے موکسلی ایک اور ٹاؤن ہے۔ ان دونوں میں میرے پاس اینگلیکن چرچز ہیں جہاں پہ میں خدمت کر رہا ہوں، اور ہم ہر سال جو ڈالسٹن ٹاؤن ہے وہاں پہ ٹاؤن سینٹر میں جا کر ورشپ کرتے ہیں، اور اس سال 23 دسمبر کو 1 PM till 2:30 PM ہم وہاں پہ کرسمس کیرلنگ بھی کریں گے، اور وہاں پہ ایک سٹال ہوگا کھانے پینے کا، وہاں پہ جیسے برگرز اور یہ تمام چیزیں ہوں گی، ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو بھی لوگ وہاں پہ آ سکتے ہیں آئیں۔ اس کے علاوہ ہماری کیرلنگ جو ہے وہ 19 دسمبر کو ہوگی شام 5 بجے، اور اسی طرح سے دونوں چرچز میں ہوگی، ایک ڈالسٹن میں 3 بجے اور موکسلی میں 5 بجے، اور کرسمس ایو کی جو سروسز ہیں وہ 11:30 کو ہوں گی، مڈ نائٹ سروسز جو ہیں۔ اور میں آپ سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اس ایریے میں ہیں، اگر آپ کہیں اور نہیں جاتے کسی چرچ، تو یو آر مور دین ویلکم، آپ ہمیں جوائن کریں۔ اور ہماری جو ایشین کرسمس سیلیبریشن ہے وہ 1 PM کرسمس ڈے پہ 1 PM ہماری عبادت ہوگی، اور اس کے بعد پھر فیلوشپ میل ہوگی۔ آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ آ کر ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہوں، اس فیلوشپ میل میں شریک ہوں، ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ بہن بھائی، ہم بھی آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور جوائن کریں۔ ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50GR، یہ ہمارا ایڈریس ہے۔ 5 تاریخ کو اس سنڈے 2 بجے کیرل سنگنگ ہے، اور بڑے خوبصورت گاسپل سنگر جو ہیں اس میں آ رہے ہیں، میوزیشین بڑے ہوں گے اچھے سے، تو آپ آئیں۔ ہمارے جو بڑے ہی اچھے جو میوزیشین ہیں گاگا بھائی، جن کو وکٹر بھائی جو ہیں کراچی سے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور کارڈین بڑا اچھا بجاتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی عامر کھوکر ہوں گے، بھائی سہیل جو کہ گاسپل سنگر بھی ہیں اور ہمارے چرچ کے ایلڈر بھی ہیں وہ ہوں گے، تو آپ آئیں ضرور، برکت پائیں۔ فریم داس صاحب ہوں گے گاسپل سنگر، بہت اچھی کوائرز آ رہی ہیں۔ تو یہ پروگرام جو ہے یہ 2 بجے شروع ہوگا اس سنڈے 5 تاریخ کو، 5 دسمبر کو۔ اس کے علاوہ جو کرسمس ایو کی جو عبادت ہے وہ رات 11 بجے ہوگی، اور 24 تاریخ کو، اور اس کے بعد کرسمس کی جو سروسز ہیں وہ صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور پھر 1 بجے اردو ہندی میں ہوگی۔ اور یہی ٹائمنگ جو ہے یہ نیو ایئر پہ بھی رات کو 11 بجے 31 دسمبر، اور پھر 1 جنوری ہم نیو ایئر دن صبح 10:30 بجے اور پھر 1 بجے یہ بات کریں گے، تو آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا۔ ایک آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی بہنوں بھائیوں کہ ہم پاکستان میں جو پور کرسچن چلڈرن ہیں ان کے لیے ہم بھیجنا چاہتے ہیں گفٹ، اور میں پیسہ آپ کو بھی شکر گزار ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بہت سپورٹ کیا، تو اس سال بھی ہم نے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ، تو ہم ان کے لیے گرم کپڑے جو ہیں وہ بھیجنا چاہتے ہیں، ان کے لیے گفٹ بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے گفٹ جو ہیں وہ جلد سے جلد ہمیں بھیجیں تاکہ ہم یہ سپورٹ جو ہے ان کو کر سکیں۔ اور دوسری جو خاص جو ریکویسٹ تھی، چلے وہ تو کرسمس کی جو گفٹ ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو بچے 9th-10th کے جو ایگزام دینا چاہ رہے تھے انہوں نے اپنے داخلے نہیں دیے، اور ہمیں جو وہاں پہ پرنسپل ہیں ان سے بھی ہم نے پچھلے دن انٹرویو کیا ان کا، عدنان آصف، تو وہ فیس جو ہے وہ 3,000 روپیہ ہے، which is less than 20 pound، تو وہ فیس جو ہے وہ ہم نے ان کی بورڈ کی فیس جو دینی ہے تاکہ مارچ میں وہ اپنے جو 9th-10th کے ایگزام ہیں بورڈ کے ان میں وہ شامل ہو سکے۔ اور پیرنٹس جو ہیں وہ بڑے ہی ڈیسپریٹ ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ بچوں کی فیس دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ گفٹ جو ہے، یہ خاص گفٹ جو ہے اپنی شکر گزاری سمجھیں، ایک گفٹ ان کے لیے سمجھیں، بچوں کے لیے کرسمس پہ بہت بڑا گفٹ ہوگا کہ آپ ان کو کہیں یہ لیں جی آپ کی فیس ہے، آپ جائیں۔ اب دیکھیں بچہ پہلی کلاس سے لے کر 9th-10th تک وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ پڑھے، پیرنٹس پڑھانا چاہ رہے ہیں، اسکول کھلے ہیں، لیکن وہ فیس نہیں دے پا رہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنی بہن بو عذرا چاند کا، شی از ویری گڈ اینڈ ویری کائنڈ ہارٹیڈ وومن۔ کل بھی انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بھائی صاحب آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سٹینڈ لیں۔
اور میں ابو جی آپ کا بہت ہی اس مادم سے شکرگزار ہوں کہ آپ اور آپ کا خاندان اور میرے ساتھ جو باقی میرے چرچ کے لوگ ہیں, ابو اوینس ہیں, بھائی سہیل ہیں, آل دیز پیپل, بھائی ارون سنگھ, وداؤٹ ڈسکریمنیشن کہ آج یار ہم انڈیا سے, ہم پاکستان سے ہیں, وی آر آل بردر اینڈ سسٹر. تو ہم سب مل کر ان کے لیے کام. انفارچونیٹلی میرا کیونکہ امیڈیٹ لنک نہیں ہے انڈیا میں, لیکن خدا نے چاہا تو نیکسٹ ایئر میں پروگرام بنایا, میں انڈیا جا رہا ہوں. تو ہم اس کام کو سب کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی انڈیا سے ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایسی خدمت کی جائے, تو پلیز میرے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں. ہم ان کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ابھی اس لاک ڈاؤن کے درمیان ہم نے دیکھا وہاں پر ہم نے فوڈ بھی بھیجا, کراچی میں, گجرانوالہ, لاہور. تو آئندہ بھی ہم یہ سب کرنا چاہتے ہیں. تو پلیز آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم ابھی دعا کریں گے اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے بھی اور ان تمام پروگرامز کے لیے. تو بھائی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ خاص طور پر ان بچوں کو, ان پیرنٹس کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرسمس کے سارے پروگرام ہیں ان کو بھی آپ دعا میں رکھیں. اور اس کے بعد ہم سب مل کر دعا اربانی کہیں گے اور پھر کلمات برکت سے ہم رخصت ہوں گے. تو آئیے ہم دعا مانگیں, اور بھائی صاحب اگر آپ مہربانی سے دعا کیجیے اور پھر ہم دعا اربانی سب مل کر کہیں گے اور آپ ہمیں کلمات برکت سے رخصت کیجیے گا. Let's pray. Let's pray. Loving Heavenly Father, we thank you. We praise you. For you. We glorify your mighty and glorious name. Lord, we thank you for this time together this morning on Bible TV Global. Lord, I thank you for my brother. Thank you for his media ministry. And thank you for this opportunity to spread the good news of Jesus world through this media. And Father, we thank you for your Son, Jesus Christ, who came into this world as the hope of this world. Father God, we pray, give us strength, empower us by your Spirit to spread the good news of Jesus. The light which came to us may go into this world through us, Father God. Remove the darkness of this world through the light of Christ. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دنیا کا نور بنایا ہے تاکہ ہم دنیا سے تاریکی کو دور کریں. خداوند دنیا کی امید جو ہے, ہوپ جو ہے, وہ یسوع مسیح میں ہے. اور ہم جو کہ اس کے چیلے ہیں, اس کے ہمیں اس قابل کر کہ ہم اس روشنی کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں نور لا سکیں. خدا, میں آج کی اس عبادت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج خداوند ہم اکٹھے ہوئے اور وہ تمام پروگرام کا حصہ ہے. ہماری دعا ہے کہ ہم اس پروگرام سے جو کچھ بھی سیکھتے ہیں, اس پیغام کو, امید کے پیغام کو جو کہ ساری دنیا کے لیے ہے, یسوع مسیح جو ہے دنیا کی امید ہے, اس کو ہم دوسروں تک پہنچا سکیں. اس وقت خداوند ہم دکھی اور پریشان دنیا کے لیے دعا مانگتے ہیں, اس پینڈیمک کے لیے دعا مانگتے ہیں جو آ رہے ہیں. خداوند لوگ اس سے خوف زدہ ہیں. خداوند تو اس خوف کو دور کر اس پینڈیمک کو اس دنیا سے اٹھا لے. اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اس وقت خداوند کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے, خداوند خدا اب ان سب کے لیے شفا چاہتے ہیں, کیونکہ تو شفا کا منبع ہے, شفا تجھ میں سے نکلتی ہے. تیرے آگے منت ہے خداوند خدا, ہمارے تمام بہن بھائیوں کو جو بیمار ہیں, کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں, تو ان کو شفا دے. جو غمزدہ ہیں خداوند, ہم تمام اپنے غمزدہ بہن بھائیوں کو جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے خداوند خدا, خاص طور پر ڈاکٹر ناصر سہوترا کی فیملی کے لیے امریکہ میں خداوند, جب تو نے ان کی وائف کو اپنے پاس بلایا ہے تو خداوند تو ڈاکٹر ناصر ان کے سارے گھرانے کو خداوند تو صبر اور تسلی. آج کی ساری عبادت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور گلوبل ٹی وی بائبل کے لیے اور قاضی صاحب کے لیے تیری بڑی برکت چاہتے ہیں. دعا مانگتے ہیں خداوند خدا کہ یہ جو تو نے ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے خداوند, اس کے ذریعے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور تیرے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں. آج کی ہماری اس دعا کو, اس منت کو اپنے حضور قبول فرما, کیونکہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی رہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روٹی آج ہمیں بخش دے, اور جس طرح اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں ہمارے قرض معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, ان کے بعد شہد قدرت و جلال ہمیشہ تک. ایسا ہمیں کلمات برکت سے
May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine his face to you and be gracious to you. And may the Lord fill you with his love, joy, and peace. And the blessing of God Almighty, the Father, Holy Spirit, be in you now and forevermore. Amen. थैंक यू भाई साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया और तमाम नाज़रीन का भी जो कि दूर नज़दीक से हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप और भी ज़्यादा खूबसूरत पैगाम जो लेकर आएंगे और हमारे नाज़रीन से बरकत पाएंगे। मैं दीगर जो खुदाम के खादम हैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ कि आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें और अच्छे से पैगाम आप तैयार करें, ताकि ये हमारा सबका एक बहुत बड़ा मान है। ये जो चैनल है ये आपका है, आप इसमें आएँ और खुदाम के पाक कलाम को आप बांटें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय। Thank you. Bye-bye. God bless.